जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। और पाकिस्तान की सियासत इस वक्त पंजाब की सियासी गहमा गहमी के इर्द गिर्द घूम रही है। एक बार फिर पंजाब सियासी कशमकश, सियासी जोड़ तोड़ का शिकार हो चुका है और एक बार फिर वही सूरत हाल है जो कौमी असम्बली में अदम एतमाद के पेश होने के इमीडिएटली बाद पेश आ गई थी कि पंजाब ने किसके पास जाना है। नून लीग के पास जाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाना है। इमरान खान की तरफ से सूबाई असम्बली तहलील कर देने के ऐलान के बाद, तारीख आ जाने के बाद पंजाब में एक नई रस्साकशी स्टार्ट हो गई है। परवेज इलाही का मुस्तकबिल किसके साथ सेफ एंड सिक्योर है? अब ये तो कोई ढकी छुपी बात रही नहीं कि परवेज इलाही पंजाब की असम्बली तहलील नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला केपी को अपने साथ बिठा के साबिक आमिर चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा पे तनकीद की, उस पे परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब खुलकर इमरान खान के खिलाफ सामने आ गए हैं और जो बयानात उन्होंने दिए हैं उन बयानात ने पंजाब की सियासत का ऑल टुगेदर रुख मोड़ के रख दिया है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई, चौधरी शिराज हुसैन से भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों में भी परवेज इलाही के ये बयानात डिस्कस हुए कि जहां पर उन्होंने इमरान खान पर शदीद तनकीद की जनरल बाजवा के हवाले से अल्फाज और गुफ्तगू का इस्तेमाल करने के बारे में। और इस बयान को लेकर परवेज इलाही के आसिफ जरदारी कहते हैं कि जी अभी वेट एंड सी, देखो और इंतजार करो कि परवेज इलाही किस तरफ जाते हैं। अगर परवेज इलाही इमरान खान के खिलाफ जाते हैं तो फिर पीडीएम, खासतौर पे आसिफ अली जरदारी की ये ख्वाहिश है या पीपल्स पार्टी राजी है कि परवेज इलाही को पीडीएम का वजारत आला का उम्मीदवार बना दिया जाए, जिससे पंजाब असम्बली तहलील होने से रुक जाए। दूसरी तरफ पीएमएलक्यू पीटीआई के आपस के मुज़ाकरात भी जारी हैं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। और बार बार ये बयानात काफ लीग मुनिस इलाही परवेज इलाही की तरफ से सामने आ रहे हैं कि बावजूद तनकीद के इमरान खान के ऊपर पीटीआई और पीएमएलक्यू इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी रहेंगे। लेकिन ये चंद दिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इन चंद दिनों में खासतौर पर 23 दिसंबर जुमे से पहले पहले कुछ भी हो सकता है, आर या पार, दाएं या बाएं, कुछ भी हो सकता है। परवेज इलाही या तो इमरान खान के साथ जा सकते हैं या फिर वो नून लीग पीडीएम के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो पंजाब में एक्चुअली होने क्या जा रहा है, और अगर परवेज इलाही इमरान खान का साथ छोड़ देते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल, उनकी जो उनकी एक पोलिटिकल पावर है, जो उनकी एक प्रोविंशियल पावर है खासतौर पर पंजाब में, वो कहां पे स्टैंड करेगी। और अगर परवेज इलाही इमरान खान के साथ ही रहते हैं, जुमा 23 दिसंबर को असेंबली तहलील कर देते हैं पंजाब की, तो उसके बाद का सिनेरियो क्या बनेगा, इन सारे मामलात पे प्रोग्राम में आज बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, मुस्ताफी एमएनए हैं आलमगीर खान साहब कराची से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से मरकजी सरकर्दा रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है, इख्तियार वली खान साहब वो ज्वाइन कर रहे हैं। और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के तर्जुमान डॉक्टर जैन भट्टी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जैन भट्टी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ पूछूंगी, आपकी तरफ सवाल लेके आऊंगी। इस वक्त सारी की सारी सियासी गहमा गहमी, सारे के सारे सियासी सवालात या पंजाब का सियासी मुस्तकबिल परवेज इलाही के आइंदा मुमकिन फैसले पर डिपेंड कर रहा है। चौधरी शिराज ने कहा है कि वो परवेज इलाही से बात करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे। तो परवेज इलाही साहब का क्या इस वक्त माइंड क्या है? क्या वो चौधरी शिराज की बात मान के पीडीएम के उम्मीदवार के तौर पे रिटेन करेंगे वजारत आला, या इमरान खान के साथ ही रहेंगे और असेंबली को तहलील कर देंगे जुमे को? देखें जी, सबसे पहले तो चौधरी परवेज इलाही साहब का जो गुज़श्ता रोज इंटरव्यू ऑन एयर हुआ है, उसके बाद से है ये जो सारी सिचुएशन और ये सारा सिनेरियो डेवलप हुआ है। चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो बात की है वो बड़े ब्रॉडर एस्पेक्ट में की है, और उसमें ये ही है, एक मैसेज है कि इंसान को कभी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए और अपने मोहसिनों को नहीं भूलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि बीइंग द पॉलिटिकल वर्कर और आने वाली अपकमिंग जनरेशंस ऑफ द पाकिस्तान, ये जो हम चाहते हैं कि जो हम जो है वो आने वाले दौर में जो मुल्क की सियासी बागडोर जिनके हाथ में होगी, उनके लिए ये एक सीजन पॉलिटिशियन की एक टिप भी है। चूंकि अफवाज पाकिस्तान हम सबके लिए काबिल एहतराम है, और अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, और वो भी हमारे लिए जो है वो काबिल एहतराम है। और सेकंड एस्पेक्ट पे आप ये देखें जी, हमारी जो पॉलिटिकल लाइन है वो बड़ी वाज़ेह है। इसमें जो है चौधरी मुनिस इलाही साहब ने कल जो है वो इमरान खान साहब से जब बनी गाला में मुलाकात की है, तो उसके बाद उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारा इत्तेहाद इमरान खान साहब से था, है और रहेगा इंशाल्लाह, और नून लीग जो है वो अपना मातम जारी रखे।
تو ہم نے کلیئرٹی ہے جی ہمارے بالکل جو ہے وہ پولیٹیکل ایمز اینڈ آئیڈیاز کے اندر ہم نے اسمبلیوں کا مینڈیٹ پہلے دن سے عمران خان صاحب کو دے دیا تھا. اس میں بھی بڑی کانسپائریسیز ہوئی, بڑی لیکن سوری ڈاکٹر زین صاحب, سوری آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے, ڈاکٹر زین صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے, مسئلہ یہ ہے, معاملہ یہ ہے کہ مونس الہی ایک بیان دیتے ہیں, اس کے بعد پرویز الہی کا اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ سامنے آ جاتا ہے جہاں پہ وہ صرف جنرل باجوہ پہ تنقید کرنے والے عمران خان کو محسن کشی کا ہی نام نہیں دیتے, وہ یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں, آپ کی اوقات کیا تھی, آپ کی حیثیت کیا تھی. تو اتنے بڑے بڑے الفاظ کا استعمال کیا اس کے باوجود. اس میں یہ ہے جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو پرویز صاحب نے یہ کہا, وہ پی ٹی آئی کے جو نیچے تمام جو ہیں اراکین اور جو مطلب کہ ان کے ورکرز ہیں, ان سے مراد یہ تھی کہ ہمیں جو ہے وہ تمیز, ادب, آداب اور احترام کا جو ہے نا, اخلاقیات کا دامن لیکن مخاطب پرویز الہی کے عمران خان ہی تھے, کیونکہ اس سے ایک دن پہلے ہی, ایک شام پہلے ہی عمران خان نے ساتھ بٹھا کے جنرل باجوہ پہ تنقید کی تھا نا. پرانی باتیں تو پرانی باتیں ہوگی, اس کے بعد تو پرویز الہی نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, اسٹیٹمنٹ تو عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد دیا. میں بتاتا چلوں, چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں اسپیشل جو انٹرویو میں بات ہائی لائٹ کی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ افواج پاکستان اور ان کے جو سپہ سالار ہیں ان کے معاملے میں جو ہے وہ ان شارٹ میں بتا دوں, یہ تو کلیئر ہو گیا ڈاکٹر زین صاحب, یہ کلیئر ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس انٹرویو کے بعد, اس اسٹیٹمنٹ کے بعد بھی پرویز الہی عمران خان کے ساتھ ہی رہیں گے, اور جمعہ 23 دسمبر ہی وڈ ڈیزالو پنجاب اسمبلی, رائٹ؟ اٹس اپ ٹو عمران خان صاحب. ہم نے اپنا سارا وزن ان کے پلڑے میں ڈال دیا ہے. اب عمران خان صاحب جانے اور 23 دسمبر جانے. ڈاکٹر زین صاحب تسی خان صاحب سے نہ سٹو, اے تسی کرنا جے, تواڈے چیف منسٹر نے کرنا جے. فارم ود عمران خان صاحب, خان صاحب کے بالکل ساتھ کھڑے. ڈاکٹر زین صاحب سمری آپ کے سی ایم صاحب نے بھیجنی ہے, عمران خان نے نہیں بھیجنی. جی اس میں یہ ہے کہ ہمیں خان صاحب کہیں گے, ہم تو پہلے بارہا جی یہ چیز کہہ چکے ہیں اگین اینڈ اگین کہ جی ہم نے جو ہے وہ خان صاحب کے جو ہے یہ امانت ہے پنجاب حکومت. پرویز صاحب بھی کہہ چکے ہیں, سمری لکھ لی گئی ہے, سمری پہ سائن ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے ڈاکٹر زین صاحب؟ یہ جی 23 کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا, اور یہ تمام افواہیں دم توڑ جائیں گی. تمام افواہیں دم توڑ جائیں گی. اختیار ولی خان صاحب, ڈاکٹر زین صاحب اس بات پہ بالکل ایڈمنٹ ہیں کہ پرویز الہی کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ, اور جمعہ 23 دسمبر پتہ چل جائے گا, تو انہیں بھی لگ پتہ جائے گا. تو آپ لوگ کیا بھاگتے پھر رہے ہیں, کیا ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں, کبھی چودھری شہزاد کے ساتھ, کبھی زرداری صاحب کے ساتھ, آج بھی زرداری صاحب کی اپنی ملاقات بھی ہے, پھر نون لیگ کی ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات بھی ہے پنجاب میں, کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ہماری ملاقاتیں جو ہیں یہ تو روٹین کا حصہ ہے, اور ہم تو نہیں, روٹین میں اتنی ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ چلے روٹین سے تھوڑا سا اگر آگے لے جانا چاہیں تو لے جائیں, لیکن یہ ہوتا ہے اس طرح. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اسمبلی توڑنی تھی تو 17 تاریخ کا آپ نے اعلان کیا تھا, دونوں وزرائے اعلیٰ آپ کے آجو باجو بیٹھے ہوئے تھے, تو جمعے کی تاریخ کیوں دی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں یا آپ کے وزرائے اعلیٰ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹنے سے بچ جائیں اور یہ لوگ عدم اعتماد لے آئیں. آپ نے تو جان بوجھ کے یہ راستہ دے دیا کہ کوئی اگر بچانا چاہے تو آ جائے بچا لے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے اگر توڑنی اسمبلی کو توڑ دیں. 17 تاریخ کو آپ کے پاس موقع تھا, ایک آپ کے لیفٹ بیٹھا ہوا تھا, ایک آپ کے رائٹ بیٹھا ہوا تھا, دونوں کی صورتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنے آپ پہ غصہ ہیں, وہ کتنے آپ سے خوش ہیں, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 99% آپ کے ممبر جو ہیں دے آر ناٹ ان فیور آف دا ڈیزولوشن آف اسمبلی. عمران خان اپنی بولی ہوئی باتوں میں, منہ سے نکلی ہوئی باتوں میں وہ بری طرح پھنس چکے ہیں, اور انہوں نے سیاسی راستے اپنے لیے خود بند کیے ہیں. کہتے ہیں میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, اس سے بات نہیں کروں گا. آج یہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بات کرے. ہم نے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. تو اگر عمران خان اتنے محتاج ہیں, اختیار خان صاحب, اگر عمران خان سیاسی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے محتاج ہیں, تو پھر آپ لوگ اسمبلی ڈیزالو ہونے دیں, الیکشن کا ہونے دیں, پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے, کون کس کا محتاج ہے. تو آج پیر کا دن تھا تو ہم نے کچھ کہا ہے ان کو کہ آپ اسمبلی نہ توڑے, آج ہی توڑ دیتے. ہم نے کوئی عدم اعتماد جمع کی ہے؟ نہیں کی ہے. ہاں مونوپلی ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگوں نے کروانی ہے عدم اعتماد, سگنیچرز تو آپ لوگوں نے کروا لی ہیں کم از کم سبمٹ کروانے والے. میں بتاتا ہوں, آپ میری اسٹیٹمنٹ خود ہی دے رہی ہیں. اس طرح کا کوئی ہم نے نہیں کروانی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسمبلیاں توڑیں گے, انہوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ کے بعد اسمبلیاں توڑنی ہے. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں عدم اعتماد, پنجاب میں نو کانفیڈنس نہیں لے کے آئیں گے, پنجاب اور کے پی میں نو کانفیڈنس نہیں لے کے آئیں گے اپوزیشن.
नहीं ला रहे। हम तो यहाँ पे हमारी तो बात हो चुकी है, मेरी अकरम दुरानी साहब के साथ, ANP के साथ, PVP के साथ मेरी बात हो चुकी है। हम बिल्कुल टोटली ऑनलाइन है और हमने इस बात पे अभी तक हमारा यही इत्तेफाक है कि वी आर नॉट ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इन्होंने खुद गलत ये तो आप बात केपी की बात कर रहे हैं ना, ये आप केपी की बात कर रहे हैं। पंजाब में आ सकती है, पंजाब में आएगी, पंजाब में भी हमारी देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, अगर इन्होंने असेंबली तोड़नी होती तो ये अब तक तोड़ ना चुके होते। ये तो देखिए एक प्रेशर, हुकूमत को अंडर प्रेशर रखना और शो को द शो मस्ट, यानी कि गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है, चीज को वो यानी कि आप एडमिट कर रहे हैं गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है। इनका नहीं, ये इनका ख्याल है कि हम इनको अंडर प्रेशर रखेंगे। हम तो बड़े वी आर वेरी एट ईज, हमारे पास तो ऑप्शंस हैं। अगर ये लोग असेंबली तोड़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम बाय इलेक्शन कराते हैं, और अगर हम गवर्नर रूल के साथ इसको कैरी ऑन रखते हैं तो हम रख सकते हैं। वी हैव ऑल द ऑप्शन। सर गवर्नर राज कैसे लगा सकते हैं आप? गवर्नर राज की तो कुछ कदगने हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं आइन में। तो कदगने जब मजबूरी आ जाती है तो इमरजेंसी हालात में कोई भी स्टेप उठाना जो है वो फिर उठा सकता है, और वजीर आजम के पास इख्तियारात हैं। कदगन जो होती है, केपी में तो बन्नू की सिचुएशन की वजह से इमरजेंसी ठीक है। केपी में बन्नू की सिचुएशन, बन्नू में जो हो रहा है, अब बावजूद इसके कि मीडिया पे टोटल ब्लैकआउट है, लेकिन आप समझते होंगे, आप केपी में बैठे हैं, चले केपी में तो वो एक एक्सक्यूज हो सकती है, बट पंजाब में क्या सूरत हाल है ऐसी इमरजेंसी की? पंजाब की सूरत हाल उससे ज्यादा खराब है। आप देख लें, जो वहां पे पॉलिटिकल टेररिज्म शुरू है तो वो तो इससे ज्यादा खतरनाक है। पंजाब तो इस मुल्क का मुआशी हब है, जो मुल्क को चलाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा है। उस सूबे को अगर आप डिस्टेबलाइज करेंगे, आप इकोनॉमी को सैबोटाज करेंगे, तो इससे बड़े रीजंस और क्या हो सकते हैं? ठीक है, चले आई हैव टू गो। ठीक है, पंजाब के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। ठीक है, आई हैव टू गो टू आलमगीर खान साहब। आलमगीर खान साहब, सवाल वही जनरेट हो रहा है कि आखिर इतनी ताखीर क्यों? 17 को आप लोग आए थे, आपके साथ साथ बैठे हुए थे दोनों तरफ दाएं बाएं। पंजाब केपी के सीएम आप लोगों ने डिसॉल्व क्यों नहीं की? नंबर 1। नंबर 2, आप लोग जो कौमी असेंबली के मेंबर्स हैं, जो MNAs हैं, जो ऑलरेडी मुस्ताफी हैं, आप लोगों ने दोबारा स्पीकर के पास जाके अपने इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए भी एक डेट देनी थी, उसका भी क्या हुआ? प्लस जो परवेज इलाही ने इंटरव्यू दिया है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है। और जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने इमरान खान के लिए या उनके नसीहत के तौर पर भी इस्तेमाल की है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक आम लीडर, आम वर्कर कैसे उसको परसीव कर रहा है? आलमगीर खान साहब। और देखें, एक चीज तो ये कि पहले तो ये कियास आराइयां इफ्स एंड बट्स थे कि तारीख कब देंगे जी। फिर ये कियास आराइयां थी कि परवेज इलाही साथ है या नहीं है जी। और ये सारी चीजें दम तोड़ती चली गई। अब जब तारीख दे दी है तो वो कह रहे हैं कि एक हफ्ते की ताखीर क्यों? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और मुज़ाकराती अमल पे कुछ पेशरफ्त हुई थी। इसहाक डार साहब प्रेसिडेंट साहब से मिले थे, कुछ मुज़ाकरात की काविशें, कोशिशें हुई थी। तो ये अच्छा अमल है कि एक हफ्ते का टाइम दिया है, उसमें ये लोग सोचें, समझें और किसी एक मुज़ाकरात का वक्त मिला है इसमें, तो ये खुशाइन है, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। यानी कि आप एडमिट कर रहे हैं, आप एडमिट कर रहे हैं कि वो जो एक वीक का कुशन पीरियड दिया गया था, बफर पीरियड, वो कोई बार्गेन करने, वो कोई पॉलिटिकल बार्गेन, विच इज गुड। आपका ये राइट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक हफ्ता मिला है तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, ना कि उसी पे तनकीद कर दे कि एक हफ्ता क्यों फौरी क्यों नहीं थोड़ी। ठीक, यानी कि ये एक वीक पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए है, राइट? विच इज गुड, विच इज योर राइट। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये अगर हुआ तो बेहतर हुआ, इसके बेहतर नताइज होंगे, ना कि इसी को हम तनकीद का निशाना बनाएं। यानी कि असेंबली तोड़ने, पूरे दिल से असेंबली नहीं तोड़ना चाहती पाकिस्तान तरीके इंसाफ। असेंबली तो टूटेगी, असेंबली तो टूटेगी जब हम नेशनल असेंबली छोड़ सकते हैं, 127 MNA इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये प्रोविंशियल असेंबलीज का क्या वो है, ये भी छोड़ने को तैयार है, लेकिन वक्त जरूर है, क्योंकि हमारा पहले दिन से मुतालबा था। हम भी नहीं चाहते कि दो सूबों में इलेक्शन हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो। हम उस नताइज के हसूल के लिए ये प्रोटेस्ट, ये तरीकेकार इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम चाहते, क्योंकि अभी 550 नशिस्तों पे इलेक्शंस होंगे अगर तहरीक इंसाफ हर जगह इस्तीफा देती है, जो कि ये कह रहे हैं कि हम करवा देंगे बाय इलेक्शन। 550 नशिस्तों का मतलब है 60 से 70% पाकिस्तान। तो क्या वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन क्या इसमें इंगेज नहीं होंगे? क्या वो सारा वक्त इलेक्शन नहीं संभालते फिरेंगे? तो ये इतना आसान नहीं है इनके लिए। रही बात परवेज इलाही साहब के बयान की, तो ये समझना होगा, देखें वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी
ان کی اپنی موجود ہے. ہمارے ایلائے ہیں وہ، انہوں نے جو باتیں کی وہ ان کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، لیکن ویئر ایز جہاں حکومت تحلیل کرنے کی بات ہے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس پر. جہاں تک بات ہے لیکن جس قسم کی لینگویج یوز کی گئی عالمگیر خان صاحب، کیا آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ آپ کے لیڈر ہیں، آپ ان کو اپنا قائد مانتے ہیں، آپ ان کو اپنی انسپریشن مانتے ہیں، کیا آپ کو تکلیف، آپ کے دل کو تکلیف نہیں ہوئی کہ جس طرح کہا گیا جی اوقات میں رہیں، آپ محسن کچھ ہیں، احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، آپ سے تو گورنمنٹ نہیں چل رہی تھی، جو تانے جس طرح کی گفتگو کی جا رہی تھی، آپ نے ایکسپٹ کر لی عالمگیر خان صاحب؟ دیکھیں، یقیناً گفتگو نامناسب تھی، اس انداز میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. تحریک انصاف کے ورکرز کا، ہم سب کا اس سے دل دکھا ہے، لیکن جو ایک اصولی موقف ہے اس پر وہ پارٹی، اس پر وہ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ، ان کے ایم پی ایس کھڑے ہیں. اور کل مونس الہی صاحب خود آئے اور عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیا، اور کل کے ہی بیان میں لیکن یعنی کہ پنجاب کی حکومت فی الحال بچانا مجبوری ہے، فی الحال پرویز الہی کو ساتھ رکھنا مجبوری ہے، تو جتنے بھی سخت لفظ وہ کہہ دیں، جو مرضی وہ بدتمیزی کر دیں، تانے کر دیں، آپ لوگ برداشت کر لیں گے کیونکہ مجبوری ہے. میں ایک منٹ کمپلیٹ کروں. کل کے بیان میں پرویز الہی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر نواز شریف آیا تو ان کو میں جیلوں کی سیر کراؤں گا، ان کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا، ان کے بڑے پلیٹلیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ چیزیں بھی سامنے رکھیں نا. تو میں صرف یہ کہوں کہ اس وقت پرویز الہی تو نواز شریف کے سیاسی حریف ہیں، ان کو تو جو کہیں وہ کہیں، لیکن آپ کے تو سیاسی حلیف ہیں، آپ کے تو چیف منسٹر ہیں. لارجر ایجنڈا کے لیے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. ان کا اپنا منشور ہے، اپنی آئیڈیالوجی ہے، ہماری اپنی پارٹی ہے، اپنی آئیڈیالوجی ہے. ہم ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوئے. وہ اپنے موقف پہ کڑے، ہم اپنے موقف پہ کڑے، لیکن لارجر ایجنڈا کے لیے اس وقت یہ حکومت ساتھ ہے. آپ نے کہا کہ لارجر ایجنڈا کے لیے تانے اور طنز اور تنقید برداشت کر لی، اور سخت باتیں بھی، اور بڑی سخت اور کڑی باتیں بھی برداشت کر لی. قادر خان مندوخیل صاحب، یہ پنجاب میں کیا چل رہا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب پھر متحرک ہو گئے ہیں، بہت زیادہ متحرک ہو گئے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی وہ اتنے ایکٹیو ہوئے تھے، لیکن اس کا پھر کوئی آؤٹ پٹ کوئی پائیدار نہیں نکلا تھا. کچھ عرصے کے لیے حمزہ شہباز چیف منسٹر بنے تھے. سو واٹ ناؤ؟ آج اب کیا ہے؟ اچھا، آصف علی زرداری صاحب سے لوگ اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ وہ پاکستانی ہیں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہے. جہاں وہ اسلام آباد جاتے ہیں تو بھی کلبلی مچتی ہے، جہاں وہ پنجاب جاتے ہیں تو بھی کلبلی مچتی ہے. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ایک زرداری صاحب پر باری، تو یہ تو پھر ایکسپٹ کر لے. دوسری بات، جو محترم عالمگیر صاحب سوالات جواب دے رہے تھے، جس دن اعلان ہوا تھا اسمبلی ٹوٹنے کا، گو کہ 25 مئی 2022 کو نے اعلان کیا کہ 6 دن بعد آؤں گا اسلام آباد اور تاریخ لے کے جاؤں گا. وہ 6 دن تو آج تک پورے نہیں ہوئے. اس کے بعد اس نے 26 نومبر کو نے اعلان کیا کہ اسمبلی توڑوں گا. پھر 17 تاریخ دے دی ہے. 17 تاریخ کو بھی جو پرویز الہی صاحب کو ساتھ بٹھایا ہے، تو میں نے ان کو بولا کہ یہ اسمبلی نہیں توڑے گا. تو کہہ رہے کیوں نہیں توڑے گا؟ میں نے کہا دیکھے، پہلے اس نے جب وہ عمران خان نیازی صاحب کے اوپر حملہ ہوا، اس نے ایف آئی آر نہیں کاٹا. اس کے اپنے وزیروں نے ایف آئی آر نہیں کاٹا. وزیر داخلہ موجود ہے، اس نے ایف آئی آر نہیں کاٹا. اس کے بعد ان کی گڑھ گجرات میں مونس الہی جتنے مرضی چمچگری کر رہے ہیں، لیکن اس نے آپ کو وہاں پہ ہٹا دیا ہے. جب گجرات میں جلسہ ہو رہا، وہ آپ کے سٹیج میں موجود نہیں تھا، آپ کے پنڈال میں موجود نہیں تھا. پھر اس کے بعد جب وہ اسمبلی ٹوٹنے کی بات آ گئی، تب پرویز الہی صاحب نے کہا کہ اسمبلی مارچ تک نہ چلنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ترقیاتی کام ہے، اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے. اس کے بعد پھر مزید اس نے بیانات دیے. وہ سارے بیانات جو میں پچھلے ٹاک شو میں کہتا رہا تھا، وہ ایک طرف. اب تو انہوں نے شٹ اپ کال دے دی ہے. کیا یہ شٹ اپ کال نہیں ہے کہ آئندہ کسی نے جنرل باجوہ کے خلاف بولا، میں اور میری پارٹی کھڑی ہوگی؟ یہ شٹ اپ کال ہے. تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ عالمگیر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا اپنا موقف. نہیں، اب آپ اس کو موقف کہیں، میں اس کو شٹ اپ کال کہتا ہوں. ٹھیک ہے، چلو شٹ اپ کال تھوڑا اور سخت لفظ ہے. کیا دھمکی نہیں ہے یہ؟ دھمکی ہمارے عام زبان میں دھمکی کہتے ہیں. دھمکی نہیں ہے کہ آئندہ کسی نے بولا، تم کس کو بولا؟ عمران نیازی صاحب. اور پھر یہ کہا کہ مجھے ساتھ بٹھا کے اس نے بڑا غلط کیا. اچھا، اس کے بعد اس نے نہ صرف عمران نیازی صاحب کو تنقید کا نشانہ بلکہ اس نے کہا کہ یہ جو چیمہ اور اس کی بیوی ہے، ان کے اوقات کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ پنجاب گورنمنٹ کی ترجمان ہے مسرت چیمہ صاحبہ. کہ ان کی اوقات کیا ہے؟ دوسری بات. تیسری بات، اس نے کہا کہ بزدار صاحب جو ہے نا، اس کو تو احسان فراموش آدمی ہے. اس کو میں نے پتہ نہیں کہاں سے ضلع ناظم سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا ہے، تو احسان فراموش آدمی ہے. پھر اس نے صرف بزدار کو بولا تھا، بلکہ عمران خان نیازی صاحب کو بولا تھا کہ یہ احسان فراموش نہ بنے کہ جنرل باجوہ نے آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچایا.
تو آپ کو یاد ہے کہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ سلیکٹڈ تو یہ تو خود اپنے اس کا وزیر اعلیٰ ایکسپٹ کرے وہ سلیکٹڈ تھا. اور پھر نہ صرف یہ کہا, یہ جو معیشت کی اعداد و شمار ان کے لوگ نہ جانتے ہوئے بھی بولتے ہیں, اس نے تو کہا آئی ایم ایف میں جا کے جنرل بیٹا ہے, جنرل باجوہ فلاں, وہ پورا معیشت پورا حکومت تو جنرل باجوہ چلا رہا تھا, پھر اس کو بھی چھوڑیا. پھر جب جنرل فیض کی ہم بات کر رہے تھے, میں نے بات کی ہے اور وہ اس نے پرویز الہی نے ایکسپٹ کر دیے کہ جنرل پاشا نے کیا نام ہے, جنرل فیض نے کیا کیا, وہ تو ایکسپٹ کر لیا. اب مجھے پتہ ان ساری باتوں کے بعد آپ ابھی بھی کہتے ہو اس کی موقف ہے, آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے, اور آپ ابھی بھی سوچے تو بڑے گئے. اور پھر ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ لوگ بھی کاف لیگ کے بارے میں پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی تھی ماضی میں؟ قاتل لیگ تک آپ لوگوں نے اسے کہہ دیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد. اس طرح کاف لیگ پرویز الہی آپ کے بارے میں, آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس طرح تو ڈاکو تو پنجاب کا سب سے بڑا پرویز تو الہی بنا دیا. معاملہ یہی ہے نا کہ یہ سیاسی بیانات, یہ ہیٹڈ بیانات تو چلتے رہتے ہیں. نہیں, اس کے باوجود آپ لوگوں نے پرویز الہی کو ڈپٹی وزیر اعظم بنوایا. آپ کو ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ماضی میں. لیکن ابھی ہم حال ہی میں بیٹھے ہیں, آج کی تاریخ میں بیٹھے ہیں, اور 4 دن بعد انہوں نے اسمبلی توڑنا ہے. جس آدمی کے ذریعے اسمبلی توڑنا ہے اس کی یہ ساری بیانات, ڈاکٹر زین بھٹی بیٹھے ہوئے اسپوکس پرسن چیف منسٹر کے بیٹھے ہوئے زین بھٹی, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ساتھ ہیں, ہم بالکل ساتھ ہیں, ہم توڑیں گے. نہیں تو یہ اوقات کس کو بولا تھا؟ یہ جو ترجمان ہے مسرت چیمہ, ان کی شور اس کو نہیں بولا کہ یہ اپنے اوقات میں رہے. یہ میں نے تو نہیں بولا, یہ پرویز الہی صاحب نے بولا ہے, اور ان کی ترجمان ہے. اور پھر اس کے بعد عالمگیر صاحب کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں گا, پنجاب گورنمنٹ آپ کہتے تھے, میں تو پہلے دن سے کہتا اس کو حکومت نہیں ہے, وہاں پیج پھٹ چکا ہے, وہاں اربوں روپے کے اشتہارات ٹی وی چینل میں چل رہے, پرویز الہی اور ان کے بیٹے کے نام آ رہے ہیں, ان کا پی ٹی آئی کا تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے, عمران خان نیازی صاحب کا تو کوئی نام نشان نہیں, تصویر تک نہیں ہے. تو یہ کیسی آپ کی حکومت ہے کہ حکومت آپ کی ہے, اشتہارات جو ہے نا وہ کافلی کے چل رہے ہیں, حکومت آپ کی ہے اور بیانات وہ آپ کے خلاف دے رہا ہے. یہ ساری باتیں غریزہ صاحبہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ اسمبلی نہیں توڑے گا, کسی صورت میں نہیں توڑے گا. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو اتنا یقین ہے تو زرداری صاحب پنجاب میں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ایک بریک لینے دیں. بھائی ہمیں تو سیاست نہیں کر رہی, ہم نے اپنے لوگوں سے نہیں ملا ہے, ہمارے ایم پی ایس سے ہمارے لوگوں سے زرداری صاحب نہیں ملے گا. آپ نے کیسے سوچ لیا؟ ایک بریک لیتے ہیں, اس کے جواب تسلی سے بریک کے بعد واپس آ کے لیتے ہیں. لیٹس ٹیک ا شارٹ کوئک بریک اینڈ کم بیک اینڈ ٹیک دی ڈسکشن فرام ہیئر. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج موجود ہیں عالمگیر خان صاحب, ڈاکٹر زین بھٹی صاحب, اختیار ولی خان صاحب اور قادر خان مندوخیل صاحب. قادر صاحب ویری کوئک وہی سوال جو بریک پہ جانے سے پہلے تھا کہ پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے, بٹ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا سیاست میں. اس کو آپ یہ کہہ کے برش انڈر دا کارپٹ نہ کریں کہ یہ روٹین کی ملاقاتیں چل رہی ہیں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ لوگ اتنے پر یقین ہیں کہ ڈاکٹر زین بھٹی جن کے ترجمان ہیں پرویز الہی کے, وہ چیف منسٹر اسمبلی نہیں توڑیں گے, تو پھر آپ لوگ چودھری شجاعت سے کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں, پیغامات کیوں دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹی وی چینل جمعے تک ٹاک شو چلا لے سسپینس میں؟ ہم تو پھر کلیئر ہے, ہم تو پہلے دن سے کلیئر تھے, میں تو اسی رات کو کلیئر تھا, اٹھا کے شو دیکھ لیں. اور پھر اس بیانات کے بعد تو ابھی بھی کوئی غلط فہمی. اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر اسمبلی نہیں ٹوٹی دین واٹ, پھر کیا ہوگا؟ کیا پرویز الہی ساتھ رہیں گے عمران خان کے؟ کیا عمران خان یہ ایکسپٹ کریں گے کہ پرویز الہی ان کی بات تسلیم نہ کریں؟ کیا اتنی کھلی تھریٹ, کیا اتنی بڑی اوقات دکھانا, کیا آسان فراموش, یہ ساری باتوں کے بعد عالمگیر خان صاحب نے کہا نا کہ لارجر ایجنڈے کے لیے ہم ساتھ ہیں. یہ چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں. عالمگیر خان صاحب کی مجبوری میں سمجھ رہا ہوں, ان کی پارٹی کی بھی. اگر وہ یہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ پرویز الہی کو ہم نے کک آؤٹ کر دیا, کیا بولیں گے؟ کیوں کک آؤٹ کریں گے تو حکومت جائے گی, بات ایکسپوز ہوگی, تو ان کی مجبوری ہے نا, وہ تو کہیں گے. عالمگیر خان صاحب آپ کی طرف آؤں گے کوئکلی, پھر ڈاکٹر زین کی طرف بھی جانا ہے, اختیار ولی خان صاحب کی طرف. کیا جواب دیں گے آپ قادر خان مندوخیل کی باتوں کا؟ وہ کہہ رہے ہیں جی پرویز الہی نہیں توڑیں گے اسمبلی. لک ہو از ٹاکنگ, یہ وہ لوگ اچھا ایک کہتا ہے لاڑکانہ کی سڑک پہ گھسیٹوں گا, دوسرا کہتا ہے جنرل ضیاء الحق کی کوک سے پیدا ہوئے ہیں اس, اور پھر ایک کہتا ہے کہ قاتل لیگ ہے, اور آج ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا ہوا تھا انہی قاتلوں کو. مقصد صرف یہ دیکھیں, میں پھر سے بڑا کلیئرلی, اس سے زیادہ کلیئر کیا جواب ہوگا کہ ہم لارجر ایجنڈا کے لیے ایک ساتھ بیٹھیں. ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمارے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں, بہت سی چیزیں, لیکن ایک لارجر ایجنڈا کے لیے ہم ایک دوسرے. لیکن عالمگیر خان صاحب یہ پاسبلٹی تو ہے نا کہ پرویز الہی اسمبلی نہ توڑیں؟ دیکھیں دو پاسبلٹیز ہے نا, کہ یا تو ٹوٹ جائے گی 23 کو یا 23 کو نہیں ٹوٹے گی. ایک چیز محترمہ سمجھنے والی ہے, دیکھیں اس وقت ہم سمجھتے ہیں عمران خان کا بیانیہ پورے ملک میں چھایا ہوا ہے. جو بھی عمران خان سے دغا کرے گا, چاہے وہ ہمارا اپنا ایم این اے ایم پی اے کیوں نہ ہو یا ہمارا ایل آئی کیوں نہ ہو,
آنے والے الیکشن میں اس کی قیمت اس کو چکانی پڑے گی، عوام اس کا ساتھ نہیں دے گی اور اس کو بری طریقے سے مستقبل میں شکست ہوگی. بہت سے لوگ آج اس وجہ سے بھی ہمارے ساتھ یعنی ہیں، کہ کیونکہ پرویز الہی اگر اس پاسبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے پرویز الہی اگر اسمبلی نہیں توڑتے تو پھر پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکے گی سوائے اگلے الیکشن تک کے لیے بد دعائیں دینے کی. میں یہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں. میں ایون جو پی ٹی آئی کے اپنے ایم این اے ایم پی ایز ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ووٹ عمران خان کا ہے، بیانیہ عمران خان کا ہے. جو عمران خان کا ساتھ نہیں دے گا، عوام اس کا بدلہ ضرور لے گی اس سے. اور ہر سیاسی اسپیشلی جو کانسٹیچوئنسیز کی پالیٹکس کرتے، جو الیکشن در الیکشن یا الیکٹیبلز ہوتے، ان کو بہت پرابلم آنی ہے اگلے الیکشن میں اگر وہ عمران خان کا ساتھ نہیں دیتے. اور اسی سوچ کے ساتھ وہ آج چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، میں یہ نہیں کہتا ہر بندہ نظریاتی طور پہ عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن ان کا سیاسی مستقبل خطرے میں آئے گا اگر عمران خان کے بیانیے سے ادھر ادھر ہوتے ہیں. رائٹ. ڈاکٹر زین بھٹی صاحب، آپ نے قادر خان مندوخیل کی گفتگو سن لی، اختیار ولی خان صاحب کی، دونوں بالکل ایڈمنٹس ہیں، دونوں بہت پر یقین ہیں کہ پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑیں گے. اور اگر اسمبلی نہیں توڑتے، یہ ایک ریالٹی تو ہے نا، ایک پروپوزیشن تو یہ ہے. سو دین واٹ، کس طرح چلیں گے آپ لوگ پہ عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیں جی 23 آپ آ جانے دیں، ساری سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. ہم پہلے دن سے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سارا فیصلہ یہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جب عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ہمیں قبول ہوگا، اور ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کہ پی ڈی ایم کی طرف سے آفر آئی ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرف سے آفر آئی ہے چودھری برادران کو، یا پرویز الہی صاحب کی طرف آفر آ چکی ہے؟ یہ جی ابھی میڈیا کے توسل سے ہی جو ہے یہ قیاس آ رہی ہیں، جاری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ مناسب وقت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کچھ کہہ سکیں. ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو ویٹ ٹل 23، ہمیں 23 تک جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑے گا. یہ چودھری شجاعت تو یہ کہہ کے اٹھے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ کہ جی میں بات کرتا ہوں پرویز الہی صاحب کو، ان کو منانے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل بات چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بالکل کر سکتے ہیں جی، بالکل. لیکن جو میرے روم کھلا ہوا ہے کہیں نہ کہیں پرویز الہی کی طرف سے. جی دیکھیں چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب تو ان کا ایک فیملی ہے میٹر. میں صرف پولیٹیکل یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. مونس صاحب جو ہے وہ چودھری مونس الہی صاحب نے جو کل بھی ٹویٹ کی ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں آپ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ساری جو ہے وہ میسج بھی کلیئر ہے اور لائن بھی کلیئر. اچھا، تو یعنی کہ 23 کو اسمبلی اگر ٹوٹ جاتی ہے، جو کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 23 کو پتا چل جائے گا آر ہوگا یا پار ہوگا، کدھر جائیں گے پرویز الہی صاحب، تو اس وقت تک یعنی کہ پھر ایک پروپوزیشن یہ بھی قائم ہو چکی ہوگی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ٹی آئی پی ایم ایل کیو کی ہو چکی ہوگی، رائٹ؟ وہاں پہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ اس میں جی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے، اور ہماری لیڈرشپ بھی جو ہے وہ اپنی جماعت کی کمیٹی تشکیل دے کے تو جو ہے کینڈیڈیٹس کا جو ہے وہ آپس میں کرے گی. لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ اس کے اوپر ہوں گے 1-2 راؤنڈ ہوں گے تو اس میں انشاءاللہ سارا کلیئر. اچھا، تو ابھی بات چیت مطلب چل رہی ہے، وہ جو کمیٹی شاہ محمود قریشی والی ہے اس میں جی چل بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگ شاید 30-35 سیٹس پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہ رہے ہیں پنجاب میں؟ ہاں جی، اراؤنڈ اتنی ہے جی، ایگزیکٹ فگر انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ان تمام پہ راضی ہے پاکستان تحریک انصاف، یا پی ٹی آئی سمجھ رہے کہ آپ کم سیٹوں کے لیے حقدار ہیں؟ یہ جی اب کمیٹیز آپس میں بیٹھیں گے نا تو اس کے بعد پتہ چلے گا. اوکے ٹھیک ہے. اختیار ولی خان صاحب، یہ سچویشن تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنے والا ایک بار پھر سے. پہلے بھی پی ڈی ایم نے پنجاب میں کوشش کی تھی، لیکن لگ یہ رہا ہے اس وقت تک کے آثار سے کہ پرویز الہی عمران خان کے ساتھ ہی جائیں گے، وہاں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنے معاملات ٹھیک کریں گے. آپ کی طرف آنے میں شاید ان کا فائدہ ذرا کم ہو. دیکھیں ہمارے ہاتھ بڑا کچھ لگ چکا ہے. ہاں، ان کی جان ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے. یہ اسی لیے ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ورنہ عمران خان وہ آدمی ہے. یہ ابھی عالمگیر صاحب بات کر رہے تھے کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا، تو میں ان کو یاد دلا دوں کہ یہ پنجاب کا بڑا ڈاکو اس کو عمران خان نے کہا تھا. یہ عمران خان نے ہی کہا تھا کہ شیخ رشید جیسے بندے کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں. عمران خان کو اب اگر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو رات کو پرویز الہی نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ ایک واضح شٹ اپ کال تھی کہ آپ نے آئندہ جہاں پہ لفظ آ جاتا ہے آئندہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہیو یور سیلف، ریمین ان یور لمٹس. اگر آپ نے آئندہ جنرل باجوہ کے بارے میں بات کی تو ہم آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. اور جہاں پہ ہی آپ نے بات کی نا ابھی زین بھٹی صاحب سے،
یہ اور عالمگیر خان صاحب یہ چھپا کے بات کر رہے ہیں, یہ پوری بات نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, انہوں دی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونی. جس دن اول تو اسمبلی ٹوٹے گی نہیں, اول تو اسمبلی ٹوٹنی نہیں ہے, اور اگر ٹوٹ گئی تو یہ میری آپ گارنٹی لے لیں. میں نے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, اس پہ میں کڑا ہوں کہ محمود خان بادام نہیں توڑ سکتا, وہ اسمبلی کیا توڑے گا. اور میں اسی طرح پنجاب کے بارے میں کہتا ہوں کہ ان کی جس دن اگر اسمبلی ٹوٹ گئی, مونس الہی اور پرویز الہی عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی ترس جائیں گے. یہ جو کمیٹیاں شمیٹیاں ہیں نا, یہ صرف ان کو لارا لپا دینے کے لیے اور ان کو ٹریپ کرنے کے لیے ہے کہ ایک باری یہ ٹریپ ہو جائے اور ہم ان سے اپنا کام نکالے, ان کو ٹریش میں پھینک دیں گے. عمران خان جنرل باجوہ کو استعمال کر چکا ہے, وہ جنرل فیض کو استعمال کر چکا ہے, وہ جنرل پاشا کو استعمال کر چکا ہے. یہ بیچارے کیا چیز ہے کہ یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے پھر اپنی بات کریں گے اور اس سے پوچھ لیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کچھ وعدہ کیا تھا. عمران خان تک کا تو اس کا تو وتیرہ ہی یہی ہے, اس کا تو ایمان ہی یہی ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. مجھے بتائیے اس کے اپنے وعدے کدھر کھڑے ہیں؟ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں؟ 1 کروڑ نوکریاں کدھر ہیں؟ وہ انقلاب کدھر ہے؟ وہ مدینے کی ریاست کدھر ہے؟ اور وہ بات کرتا ہے کہ یہ چور فلاں چور. یار بندے چھوڑو, اس کے فرنٹ مین چھوڑو, اس کی تو ہم نے بیوی کو چوری کرتے ہوئے پکڑا ہوا ہے. یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کوئی نیا پاکستان بنائیں گے. یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ لوگوں کے پاس اس کا بیانیہ جو ہے عمران کا وہ چھایا ہوا ہے, دیر از نتھنگ. میرے بھائی عالمگیر صاحب, مین ہول گٹر کے مین ہول کو فکس کرنا اور پاکستان کی معیشت کو فکس کرنا, ملک کو چلانا, اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ بھلے آپ اپنی ممبری کے لیے اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن جو بندہ اس وقت یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا جو حال آپ نے 4 سال میں آپ کے لیڈر نے کیا, آپ نے پوری انڈسٹری برباد کر دی, آپ نے پوری بجلی کے کارخانوں کو بند کر کے چھوڑا ہوا تھا, آپ نے گیس نہیں منگوائی, آپ نے اکانومی کو تہس نہس کر دیا, اور تمام جتنا نظام تھا اس ملک کا وہ آپ نے سارا IMF کے ساتھ گروی رکھوا دیا تھا, کشمیر سمیت. آپ سے کسی کی کیا کوئی امید ہو سکتی ہے کہ آپ دوبارہ حکومت میں آئیں گے تو اختیار صاحب یہ جو آپ نے کمنٹ دیا ہے نا کہ معیشت فکس کرنا مین ہول فکس کرنے کی طرح نہیں ہے, اس پہ عالمگیر خان صاحب کا میں کمنٹ لیتی ہوں, لیکن صرف ایک لاسٹ جملہ اختیار صاحب, ایک لاسٹ جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ 8 مہینے سے آپ کی اور پیپلز پارٹی کی, قادر خان صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے. اب آپ لوگ عمران خان پہ الزام نہیں لگا سکتے. ان 8 مہینوں کا معیشت کا جو بھی حال ہے آپ نے حساب دینا ہے اس کا. جی کوئکلی اختیار صاحب, پھر I have to go to other participants please. دیکھیں بات سنیں غریدہ بہن, اس طرح ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک نارمل مریض جس کو گلا بخار وغیرہ خراب ہو تو اس کو آپ ایسپرین ڈسپرین پیناڈول وغیرہ کے ساتھ آپ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہو. ایک ہوتا ہے جس کی آپ کو چھوٹی موٹی سرجری کرنی پڑتی ہے. انہوں نے پاکستان کو, پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کو, پاکستان کی معیشت کو, اکانومی کو, فارن پالیسی کو, یہ سارا کچھ وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا تھا. ہم تو ایک مردے میں جان ڈال کے نکلے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم اس کو ریوائیو کریں گے, ہم اس کو ریورس گیئر جو مہنگائی کا ہے, پیٹرول کا ہے, بجلی کا ہے, یہ سارا اس کو ریورس گیئر مردے میں جان پتہ نہیں آپ کہاں سے ڈال رہے ہیں, اس کے اندر جان تو بالکل بھی نہیں ہے, اس کی آخری سانسیں بھی اکھڑ رہی ہیں. سو میرے پاس ٹائم بھی بڑھ کم رہ گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں, لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب ان کے حوالے ہوا تھا پاکستان, وہ اس وقت ایک مسکیولر پاکستان تھا, اس کی اکانومی مضبوط تھی, اس کے پاس بجلی کی اضافی مقدار موجود تھا, موٹر ویز تھی, سارا کچھ تھا. آج پاکستان کے پاس کیا ہے؟ رائٹ اختیار صاحب, I have to take the comment of other participants as well. عالمگیر خان صاحب پہلے آپ کو کمنٹ سر. پہلے تو یہ کہ میں نے صرف مینول فکس نہیں کیا تھا, وزیر اعلیٰ اس وقت کا جو بھی تھا اس کو بھی فکس کرنے کی کوشش کی تھی. رہی بات ہے کہ معیشت کی 2018 میں جب ہم حکومت میں منصب پر آتے ہیں تو اس وقت بھی حالات کم و بیش اسی طریقے کے تھے. 1 مہینے کے ذخائر ہارڈلی رہ گئے تھے ہمارے پاس, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جب ہمیں ریجیم چینج آپریشن سے پہلے جو حکومت ہم سے لی جاتی ہے, ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, ریکارڈ ریمیٹنسز تھی, ہم $16 بلین کے ذخائر چھوڑ کے گئے تھے. اس وقت آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ کام کر رہی تھی, 4% GDP گروتھ تھا اس وقت. یہ سب چیزیں چھوڑ کر گئے تھے, اور آج آپ کے ہارڈلی $6.9 بلین کے ذخائر رہ گئے. پچھلے 6 ماہ میں 7.5 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر باہر جا چکے ہیں, جو پروفیشنلز تھے, اس میں PhDs تھے وغیرہ.
تو یہ آپ کی کارکردگی ہے. وجہ کیا ہے کہ پچھلے 7-8 ماہ میں انہوں نے عوامی مسائل پہ کام نہیں کیا، بلکہ اپنے نیب ریفرنسز ختم کیے، انہوں نے EVM مشینز ختم کی، الیکشن کمیشن میں ترامیم کی، نیب میں ترامیم کی، ایک کے بعد دیگر اپنے کیسز ختم کیے، اور اب ایک اور مفرور کا کیس ختم کر کے اس کو پاکستان لانے کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں. ذات ترجیحات تھی، اپنے لیے حکومت میں آئے تھے، نہ کہ عوام کے لیے. رائٹ. ڈاکٹر زین بھٹی، آپ کا میں کوئی کمنٹ ضرور لینا چاہوں گی. جو اختیار صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اسمبلی تحلیل کر دی تو یہ جو کمیٹیاں شمیٹیاں ہیں یہ صرف ایک بلف گیم ہے. اس کے بعد تو اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد تو پرویز الہی کو، مونس الہی کو ملاقات تک کا وقت نہیں دینا عمران خان صاحب نے. اسی لیے یہ بھی ایک فیکٹر ہے ذہن میں. لیکن یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا جو ہے وہ سیاسی بصیرت سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، دس از ویری کوئک کمنٹ. دیٹس اٹ. دیٹس آل یو وانٹ ٹو سے ٹو دس. اوکے، چلیں. I'll take you on that. Let's suppose قادر خان مندوخیل صاحب کے الیکشن اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، پنجاب اسمبلی خاص طور پہ، اس کے بعد KP اسمبلی کی تحلیل کا وقت آ جائے گا. سو الیکشنز کے لیے پیپلز پارٹی نون لیگ تیار ہے یا آپ لوگ الیکشن سے گھبرا رہے ہیں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ سارے مفروضے پہ باتیں آپ کر رہی ہو، آپ کے سارے چینل کہ اسمبلی ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی، آپ کے سامنے لیکن دو پروپوزیشنز ہیں نا، میں جواب دیتا ٹوٹ سکتی نا. میں جواب دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، دوسری بات یہ کہ اسمبلی ٹوٹے گی یا اس سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، یہ ابھی ٹائمز کے لیے ہے. تھرڈ آپشن پہ میں جا رہا ہوں. اختیار صاحب نے کہہ دیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نہیں لا رہے، جو بھی ہے نا، نہ پنجاب میں نہ KP میں. چلو ایک آپشن ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی تو اتحادی ہے نا، ٹھیک ہے. تیسرا آپشن، الیکشن کے اسمبلی ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا سندھ کا الیکشن 2 پارٹ میں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا پختونخوا کا 2 پارٹ میں نہیں ہوا ہے بلدیاتی؟ کیا بلوچستان کا 3 پارٹ میں نہیں ہوا ہے؟ تو یہ دونوں اسمبلی اور قومی سے ایک پارٹ میں کیسے ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن کے پاس اتنی وسائل ہے؟ کیا ان کے پاس اتنی سیکورٹی ہے؟ کیا اس کے پاس وہ چیزیں ہے جو وہ پورا پاکستان کے 80% آبادی کا الیکشن ایک دن میں کرا لے؟ یہ خام خیالی ہے، نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ مجھے تو اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ زین بھٹی صاحب ترجمان ہے جو میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، اور اس سے پہلے مسرت چیمہ صاحب پتہ نہیں ابھی ہے کہ نہیں ہے، یا ان کو جو الفاظ کے ٹھیک ہے تو نہیں، تو اب اس سے بھی اندازہ آپ لگا لے کہ وہ جو ترجمان تھی جس کو انہوں نے کہا کہ اوقات میں رہے وہ الگ ریپریزنٹ کری، اور زین بھٹی صاحب جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ کو ریپریزنٹ کا. اچھی بات ہے، ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اس سے آپ اندازہ لگا لے کہ یہ ابھی ڈفرینس ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کے لوگ، علیم گری صاحب کو میں بتا دوں، میں نام نہیں بتانا ہوں گا، ابھی بھی مجھے اسمبلی میں پتہ چلا ایک اور آدمی کا، ان کے اتنے ٹاپ کے لوگ جو نا مختلف پارٹیوں سے اگلے ٹکٹ کے لیے رابطے کر رہے ہیں. یہ ابھی کس خواب میں بیٹھے ہوئے، یہ ابھی کس چکر میں بیٹھے ہوئے. ہاں میں آپ کو بتاؤں، میں بتاؤں آپ کو اسی خبر پہ پروگرام کلوز کرتے ہیں. ٹائم جو ہے نا بالکل کم رہ گیا. بہت بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب، عالمگیر خان صاحب، اختیار ولی خان صاحب اور ڈاکٹر زین بھٹی صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب پروگرام میں واپس آئیں گے تو جو آخری سیگمنٹ ہے اس پہ ہم بنوں کی صورتحال کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، اور خیبر پختونخوا جس طرح دہشت گردی کا شکار ہے اس کا حال کیا ہے اس پہ ڈسکس کریں گے. Stay with us. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب پروگرام میں ذرا بات کریں گے جو بنوں میں صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے مستقل، باوجود اس کے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے یہ بیان دیا ہے کہ بنوں میں صورتحال انڈر کنٹرول ہے، اور جو دہشت گرد ہے جنہوں نے ہاسٹیج بنائے رکھا تھا اس صورتحال پہ قابو پا لیا گیا ہے پولیس کی طرف سے، سیکورٹی فورسز کی طرف سے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس سارے ایپیسوڈ کے دوران کم از کم 48 گھنٹوں کے دوران جو مصدقہ خبر ہے، تصدیق شدہ خبر ہے جو کہ سرکاری ذرائع سے آنی چاہیے تھی اس انسیڈنٹ کے حوالے سے، وہ نہیں آئی. جو خبر کا فلو ہے، انفارمیشن کا جو فلو ہے وہ بہت حد تک پابندی کا شکار رہا ہے، بہت حد تک کرٹیل رہا ہے، جس کی وجہ سے ریومرز بہت زیادہ کریٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ صرف ایک اکیلا انسیڈنٹ نہیں ہے. خیبر پختونخوا مسلسل دہشت گردی کا شکار ہے، خاص طور پہ جب سے TTP کے ساتھ ریاست پاکستان کے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے ہیں، یا یہ مذاکرات ایک طرح سے ختم ہو گئے ہیں. تو اب پاکستان کے لیے سیکیورٹی کا مستقبل کیا ہے، سیکیورٹی کے چیلنجز کیا ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے. اور KP میں اس بنوں کے انسیڈنٹ کے بعد KP میں CTD کے رویے کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، ان کی ایفیشنسی کے حوالے سے بہت سی سوالیہ جو نشانات ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں. سو ان تمام معاملات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر داخلہ پاکستان کے جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب.
अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए प्रोग्राम के लिए। सर, ये जो बन्नू में सब कुछ हुआ है, किस तरह से आप इसको देखते हैं और इसका मुहर्रिक क्या बना होगा? और सूरत हाल बिल्कुल खैर वाज़ेह है, पाकिस्तान की आवाम को पता नहीं है कि बन्नू में क्या हो रहा है या पिछले 48 घंटों से वहां पे क्या चल रहा था। तो रियासत के इस किरदार को आप किस तरह देखते हैं? खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के किरदार को आप किस तरह देखते हैं? CTD की एफिशिएंसी के हवाले से बहुत सवाल उठ रहे हैं सर। जी हाँ, बहुत ही अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है, जिससे लगता है कि हुकूमत के जो कारकर्दगी है वो अलर्ट नहीं है, मजबूत नहीं है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले चंद माह से बहुत वार्निंग सिग्नल इनको मिल रहे थे। ये मालूम हुआ था कुछ दहशतगर्द जो हैं TTP के, वो घुस आए हैं सवात में, उन्होंने पहाड़ी चोटियों पर कब्जा किया है, वो भत्ते की पर्चियां भेज रहे हैं। सुना कि बड़े बड़े जो हमारे इवन वजीरों को भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। कभी कोई पुलिस स्टेशन पे हमला हो जाता है, वहां ग्रेनेड फेंकते हैं, और तो और शहर के अंदर रॉकेट लॉन्चर चलाया उन्होंने एक पुलिस स्टेशन पर। तो ये तवातर से कुछ वाकयात असर से पेश आ रहे हैं और इस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए था और सब लोगों को अपने बहुत अलर्ट कर देना चाहिए था। अब जो बन्नू का वाकया है, इससे भी नाअहली साबित होती है। पहले भी इस किस्म के आपको पता है कि 1-2 जेलों से निकालने के वाकयात वहां पेश आ चुके हैं KPK में, और पता चला था कि जो गार्ड्स हैं या जिस तरह से गार्ड करना चाहिए वो अपनी ड्यूटी में जरा नाअहल पाए गए, कमजोर पाए गए। जबकि उनके पास अगर इतने अपना ये कैदी मौजूद है, टेररिस्ट मौजूद हैं, जो खतरनाक टेररिस्ट है, तो समझना चाहिए कि अफगानिस्तान वाले वहां से टेररिस्ट आकर इनको पहले भी छुड़ाने की कोशिश करते रहे हैं और ये पहले भी ऐसे वाकयात पेश आए। इसलिए अब तो हमको फुल प्रूफ मेजर्स उठाने चाहिए थे, लेकिन ना उठाए गए, ये होस्टेज बन गए। इस पर कौम को क्लियर नहीं है कि अभी वहां क्या सूरत हाल है। गैर सरकारी तौर पर जो कुछ भी कहा जाए, लेकिन अभी तक किसी ने आके सरकारी बयान नहीं दिया कि क्या वाकई वो तमाम लोग जो थे जिनको उन्होंने होस्टेज बनाए हुए थे उनको फ्री कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है। उन 35 जो थे जिन्होंने इनको बनाया था और जो छुड़ा कर ले जा रहे थे, उनका क्या हुआ, उसका इंतजार है। आज हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने भी एक बयान दिया है कि CTD का महकमा वहां कमजोर है, शुदा का पैकेज कमजोर है और वो तो कह रहे हैं कि तनख्वाहों और पेंशन के पैसे उनके पास नहीं है आजकल। तो वहां पर जाहिर है कि जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो और सूरत हाल बिगड़ेगी। ये सर, ये प्रोविंशियल हुकूमत की ही सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सोलली नाकामी है, या आप इसको रियासत की भी कमजोरी करार देंगे? खासतौर पे TTP के साथ मुज़ाकरात होते हैं, नहीं होते, तातुल का शिकार हो जाते हैं, रियासत की पॉलिसी क्या यहाँ पे आपको कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है? जी वो तो है, और आई थिंक उन्होंने तो मुज़ाकरात तोड़ दिए हैं और कहा नहीं होंगे, और उसके बाद उन्होंने हमले भी बढ़ाए हैं। तो पाकिस्तान हुकूमत को तो जो अपना एंटी टेररिस्ट प्लान तैयार किया था APS के साने के बाद, उसमें से घर झाड़कर उसको अपडेट करके उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसके अंदर वफाक भी शामिल है और इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पुलिस रेंजर सब शामिल हैं। तो ये अगर KPK की गवर्नमेंट कहती है कि हमें अपनी पुलिस के अलावा उनको कुछ और मदद चाहिए, तो फौज की मदद हमेशा ले सकते हैं, जो वहां पर फौज स्टेशन है, और हर जगह के लिए ऐसे इलाकों के लिए फौज के दस्ते ईयर मार्क होते हैं। तो पता नहीं उन्होंने उनको बुलाया है कि नहीं बुलाया है। सर, बुलाया तो था, ये जब बन्नू का वाकया पेश आया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बार बार सवालात रेज किए जा रहे हैं KP गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी, KP गवर्नमेंट की नाअहली, खासतौर पे CTD का जो डिपार्टमेंट है उसकी एफिशिएंसी के हवाले से, उसके रिसोर्सेज के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल टाइड मोइनुद्दीन हैदर साहब। बन्नू की सूरत हाल पे इस वक्त तक जितनी अवेलेबल सरकारी तस्दीक शुदा इत्तलात हैं उसके हवाले से हमने एक एनालिसिस लेने की कोशिश की है कि चैलेंजेस क्या है, निपटा किस तरह से जा सकता है। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. Allah Hafiz.